الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो हमारा मौजू है ये है सफ़ात हमीदा से ख़ुद को मुज़य्यन करना, यानी कि अच्छे तौर तरीके अखलाक से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो देखें, आज के दौर में हर कोई जो है ना वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गया कि जी क्वांटिटी तो होती है ना, मिकदार ज़्यादा, क्वालिटी क्या हो जाएगी कि जी उसकी जो चीज़ की बनावट है, चीज़ है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी पे हर कोई जो है वो पूरी दुनिया में अब ये है कि उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी के लिए क्या होता है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं अदारों में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं जिसके हिसाब से क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर आप देखें गाड़ियाँ जहाँ बनती हैं तो उन गाड़ियों में जितनी बिक गई ठीक है, लेकिन उसका रेट ना नीचे आए, उसकी क्वालिटी डाउन ना हो, बाकी जो उसी क्वालिटी की गाड़ियाँ बनी होती हैं वो फिर मार्केट में नहीं लेके आते। तो ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, जिसके तहत डिपार्टमेंट्स में, फैक्ट्रीज़ में, अदारों में काम होता है। और उसके बाद क्या चीज़ होती है, मकसद क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल हो, बेहतरीन चीज़ जो है वो मार्केट में है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला जिनको अपनी रज़ा, अपनी मोहब्बत देते हैं और अपने काम पर उनको मुतय्यन करता है, तो जाहिर है क्या चीज़ है, ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह ताला अल्लाह मौके नेकी करने के आसान कर देता है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, खलकल मौत वल हयाता, हमने मौत और ज़िंदगी हयात को बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, क्यों कि देखें तुम में से कौन है जो बेहतरीन काम करता। इसीलिए अल्लाह ने, मकसद ये है ना इंसान का दुनिया में कि वो अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के लिए, आखिरत के लिए बेहतरीन तौर से तैयार करे। तो अब ये देखें, अगर हदीस पाक में है कि अगर नमाज जल्दी की होगी और सही नहीं अदा की जाएगी तो ऐसी नमाज जो है वो हदीस में आता है कि इंसान के मुंह पे जैसे कपड़ा मार दिया जाता है, वो फेंक दी जाती है, वो नहीं अल्लाह ने कबूल करनी। तो इसलिए उसको एक और मिसाल से आप समझ लें कि अगर 5-6 बोरी हैं, एक बोरी में 1 मन सोना है, दूसरे में 1 मन चांदी है, फिर तीसरे के अंदर 1 मन लोहा है, नमक है 1 मन मट्टी है। तो मिकदार जो है उसकी वो तो होगी बराबर, है ना, मन है 1 मन, लेकिन क्या सोना और नमक एक ही भाव बिकेगा? ऐसे नहीं होता। ऐसे इंसान का भाव लगेगा आखिरत में। जिसके अमाल अच्छे होंगे वो सोने के भाव पर आएगा, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत वैसी तैयार की हुई है। तो इसलिए ये दुनिया जो है ये हमारे लिए मोहलत है, इस मोहलत के अंदर ही हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी है। अब देखें, 7 चीज़ों की जीनत ऐसी है कि वो 7 चीज़ों से बनती हैं, इसलिए फरमाया कि 7 अमाल की जीनत 7 चीज़ों में, इनमें से सबसे पहली बात कि नेमत की जीनत क्या है, शुक्र अदा किया जाए। कितनी ही नेमत है हमारे पास, शायद हम सोचते भी नहीं है, है ना। जैसे अगर इंसान पे देखें, नज़र की नेमत है, सुनने की नेमत है,
चखने की नेमत है, ये सारी नेमतें हैं। क्या हम इसको कभी सोच के वाकई में दिल से अल्लाह के शुक्र के तौर पे 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने ऐसी नेमतें दी? कब एहसास होता है? जब किसी माजूर को हम देखते हैं कि वो ये तो अल्लाह ने हमें, हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हाथ पाँव हैं, और सबसे आला फजीलत क्या अल्लाह ने दी? सोच सकते हैं, है ना? अच्छा ये बुरा वो बात की बात है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान को के अंदर उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर इंसान के अंदर एक चीज़ क्या है ना शुक्री का मिजाज है, वो समझता है ये मेरा हक है। जैसे आप देखें, कल हमने सुबह जो बात की थी वो ये थी कि मजहब क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर दुनिया में मजहब ही ना हो कोई, तो फिर हमारी जिंदगियों में कैसे होगा? डार्विन की थ्योरी यही थी ना कि कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद बनी। अब यहाँ पे ये इंडिया का एक वध गुरु क्या है, वो भी ये कहता है, बड़ा सुनते हैं लोग उसको, वो भी ये कहता है कि अगर मजहब को इख्तियार करोगे तो जाहिल बन जाओगे, इसलिए बगैर मजहब की दुनिया में रहना चाहिए। वो लॉजिक्स देता है कि इंसान कैसे इंटेलिजेंट होता है जब वो किसी के मातहत नहीं होगा, जब वो ना किसी बुत की पूजा करे ना वो किसी खुदा की पूजा करे। तो अब जब वो लोग जो ऐसे कच्चे ज़हन जब ऐसे जगहों पे बैठेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई मज़हब ना हो। अब देखिए, ये सोचें, कभी खुद अपने आप से सवाल करें कि मज़हब क्यों ज़रूरी है। तो अगर मज़हब नहीं होगी फिर तो जंगल का कानून होगा, फिर तो कितने सारे गुरु होंगे जो कहेंगे मेरी बात मानो, मेरी मानो, मेरी मानो। यहाँ तालीम का और तबलीग का मिजाज क्या है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ा जाता है। तो उसके अंदर कोई छोटी मोटी गलती भी होती है तो इंसान रुजू करता है, क्योंकि अल्लाह ने हमारी साख्त ही ऐसी बनाई। इस बुनियादी नुक्ते को जब समझ आ जाएगी तो इंसान अच्छे अमाल की कोशिश करेगा। तो नेमतों का शुक्र अदा करना पहली बात होगी कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया, हम अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्रगुजार हो जाए। फिर यहाँ पे शुक्रगुजारी के बारे में एक दो वाक़यात हैं। वो क्या है, जैसे कि एक आलम ने कहा कि हमारे घर मेहमान आए, खाना खिलाया, उसके बाद हमने उनको कहा कि जी अब आप सो जाएं। तो उनका हाँ, वो उन्होंने बेड के साथ टेक लगा के बैठ गए। तो वो कहते हैं मेज़बान के, मैंने कहा कि चलो अभी लेट जाएंगे, खुद ही खाना तो खा लिया। सुबह जब नमाज के उठाने के लिए आए तो देखा वो उसी तरह से बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि आप सोए नहीं, बैठ आप लेटे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 13-14 साल हो गए। इंसान के अंदर जो फूड पाइप होती है जिसके आगे वॉल्व बंद हो जाता है कि अगर खाने के बाद हम उल्टा भी हो, खाना मुंह से बाहर नहीं आता। उनका वो इस तरह से कोई मसला था कि वो खुला हुआ था, अगर वो लेट जाते थे तो खाना बाहर निकलता था। तो कहते हैं पहली दफा एहसास हुआ कि इंसान सोए और लेट कर सोए। उनको देख के पता चला कि वो तो इतने सालों से बैठ के सोते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इंसान को नींद भी आ रही है और वो इतना रिलैक्स है कि वो लेटा भी हुआ है। तो उनको देख के एहसास हुआ, मुझे तो सुबह जब मैं ये पढ़ रही थी तब पढ़ के एहसास हुआ कि हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कितने जानवर हैं, जिराफ को देख के खड़ा खड़ा सोता है, बंदर बैठे बैठे सोता है, लेट के तो कोई भी जानवर नहीं सोता। ये नेमत अल्लाह ने इंसान को दी कि जब वो सोता है तो वो लेट जाता है। फिर एक और वाक़या क्या कि हॉस्पिटल में एक आदमी था जो अक्सर मैं सुनाती भी हूँ कि उसका पेशाब बंद हो गया। अब जब इलाज हुआ, हॉस्पिटल में रहा 15-20 दिन, उसके बाद वो ठीक हो गया। बिल आया तो वो रोने शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा है, उसने कहा नहीं ये बात नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने अरसे बगैर पैसे दिए पेशाब किया, तो एहसास ही नहीं था कि ये भी नेमत है। ये तो पेशाब बंद हुआ, मैं अस्पताल में दाखिल हुआ, कितना मेरा खर्चा हुआ, पैसे लगे, दवाइयाँ लगी, ड्रिपें लगी, उसके बाद मेरा पेशाब खुल गया। तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब आप देखें, अगर हवा खारिज ना हो, रुक जाए तो क्या हाल हो। खाते हैं बाथरूम जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, फिर खाते हैं।
تو یہ نعمت ایسی ہے جو سوچنی چاہیے کہ خدا ہم سے یہ واپس نہیں لے رہا. اگر یہ بنیادی چیزیں نہیں سوچنی آئیں گی تو باقی جو اللہ نے علم عطا کیا اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اللہ نے کتنی اعلیٰ بات ہمیں بحیثیت مخلوق ایز اے انسان اللہ نے ہمیں عقل عطا کر دی. فرشتوں کو یہ عقل نہیں دی. اللہ نے وہ دماغ اور وہ سوچ فرشتوں کو کوئی نہیں دی. فرشتہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے حکم پہ انہوں نے لبیک کا, جو سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. پھر یہ چیزیں, یہ جو شکر والی بات ہے نا, اس کو ضرور سوچیں. یہ 2 مثالیں میرا خیال ہے کافی ہیں سوچنے کے لیے, ورنہ تو ارد گرد ہماری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم شاید سوچے بغیر ہی گزار دیتے ہیں. بچوں کو شکر کرنا ضرور سکھائیں. کیسے ہے گا آپ کہیں ان کو کہ تھینک یو کیسے کہنا ہے, جزاک اللہ کیسے کرنا ہے. بچوں کو جو 9 سال سے نیچے ہیں, جب آپ ان کو یہ تربیت کریں گے نا کہ آپ نے شکریہ کہنا ہے, گھر میں امی کو کہیں, ابو کو کہیں. نارملی جب میں پنڈی میں تھی تو ہم ادھر آئے لاہور, میرے ذہن میں آیا, اللہ نے کتابوں کے آگے بٹھایا کہ میں اپنے والد صاحب کو کہوں گی کہ آپ نے ہمیں رزق حلال کھلایا تو بہت بہت شکریہ. میرے ذہن میں آیا کہ کبھی کہا ہی نہیں ان کو. تو اچھا میں آئی 6 مہینے میں ایک دفعہ کوئی نہیں کہا, پھر 6 مہینے گزر گئے, پھر 1.5 سال گزر گیا, 2 سال بعد جا کے اتنا حوصلہ ہوا کہ میں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں رزق حلال کھلایا. بہت بڑی بات ہے. وہ تو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھے, وہ پہلے میری شکل دیکھتے رہے, پھر کہتے ہیں کہ کیا, لیکن ان کو خوشی ہوئی. جب کسی کی اچھائی دیکھتے ہیں نا ہم, تو ہم اپنے منہ بند کر لیتے ہیں, اور کسی کی ذرا سی کوئی غلطی ہوئی تو پھر آپ دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. تو بات یہ ہے, اچھی چیز کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے, مخلوق کی بھی اور مخلوق کے خالق کی بھی, یعنی اللہ کی. اللہ کا شکر ہے. تو بڑا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہم لے کے دنیا میں آئے ہیں. جن کی عمریں 30 سال سے اوپر ہے نا, ان کو اندازہ ہوگا. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اب کیا جولائی ختم ہونے والا ہے, اگست آ رہا ہے 8واں مہینہ, موسم بدلے گا, ٹھنڈ آئے گی تو 2020 آ جائے گا, ہے نا. کچھ پہلے تو سال گزرتے ہی نہیں تھے, تو اگلا سال بھی تیار کھڑا ہے, آدھا تو گزر گیا. تو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. پھر ایک اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ زبان سے ہم شکریہ ادا کریں مخلوق کا, اللہ کا. پھر ایک اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بھی بچے. جب انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا. کہ ظاہر آپ دیکھیں موقع ہے, تنہائی ہے, گناہ کر سکتے ہیں, خوف خدا ہے نہیں گناہ کیا, تو اب کیا ہو گیا, کتنی اعلیٰ بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹیز ہمیں دیتا ہے. کاروبار شروع کیا, اس میں برکت آ گئی, اونچائی پہ چلا گیا, واہ جی واہ, بڑا اپنے آپ پہ ہوا کہ میں یہ کر سکتی ہوں, میرے اندر یہ صلاحیت تھی, میرے اندر یہ ابیلٹی تھی, واہ جی واہ, اپنے اوپر ناز. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ناز کہاں پہ ٹھہرتا ہے نا, وہ ڈاؤن فال آ جاتا ہے, وہ کاروبار نیچے چلا جاتا ہے. اب بندہ کہتا ہے, پھر یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میری غلطی سے ہوا. پھر کیا کہتا ہے, کسی بندے کو وہ دے گا الزام, اللہ کو الزام دے گا, خود بری زمان, میں نے تو ساری ایفرٹ کی تھی, پتہ نہیں کیسے. تو یہ ہے اتار چڑھاؤ جو زندگی کا حصہ ہے. اگر اس میں ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے نہیں آئے, اللہ سے رابطہ کرنا نہیں آیا, تو پھر ہماری وہ اسٹریٹ لائن, جیسے آپ دیکھیں ہاسپٹل میں ICUs میں وہ جو لگے ہوتے ہیں نا مانیٹر, ان میں انسان کو جب اس کو لگایا ہوتا ہے مانیٹر سے, اس کو ہارٹ بیٹ چیک کریں تو اوپر نیچے جا رہی ہے نا, تو کہتا ہے بندہ ٹھیک ہے. وہ جیسی اسٹریٹ ہوتی ہے نا, اس کا مطلب بندہ ختم ہو گیا, مر گیا. تو یہ اسٹریٹ والی لائن اس دنیا کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ اسٹریٹ رہے, ہمیشہ ہی خوشیاں رہیں, ہمیشہ ہی دن رہے یا ہمیشہ ہی رات رہے, انسان گھبرا جائے. اور یہ مثال اس میں دیکھیں فرعون کی,
کبھی سر میں درد ہوا ہی نہیں, کبھی خالی پیٹ رہا ہی نہیں, ہمیشہ یہ والی لائن تھی. تو کیا ہوا, نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا, ہے نا, انا ربکم الاعلیٰ, خود ہی کہہ دیا کہ میں ہی بہترین رب ہوں, اللہ معاف کرے. تو یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. تو ہمارے اندر سے آواز نکلتی یا اللہ, ہے نا, پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری بات سن, ٹھیک ہے نا. اور مشکل کی اگر کوئی مشکلات ہمیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, بیماری آ رہی ہے, تو اس کے اندر کیا کرنا ہے انسان نے, صبر مشکل لگتا ہے تو آپ اردو کا اور ایک اور لفظ دیکھ لیں, تحمل, تھوڑا سا ڈیسنٹ لفظ ہے, اتنا اوکھا نہیں لگ رہا, پیشنس انگریزی میں کہہ لیں, ہے نا. تو جب یہ برداشت انسان ڈالتا ہے اپنے اندر تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. جی ہمارے اندر اس چیز کی بھی کمی ہے, فٹافٹ یہ ہو جائے, فٹافٹ وہ ہو جائے, ہے نا. تو اس میں علماء کرام نے سمجھایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ادائیگی میں جلدی کرو, جلدی وضو کرو, جگہ جہاں نماز کھولو اس پہ کھڑے ہو جاؤ, جلدی کرو. ہاں جب اللہ اکبر کہہ دیا اب تحمل سے پڑھو, اب اللہ کے آگے حاضر ہو گئے, اب جلدی نہ کرو. پھر سکون سے پڑھیں گے تو نماز جو ہے دل میں بھی ٹھنڈک ڈالے گی, آنکھوں میں بھی ڈالے گی, سکون آ جائے گا. اور اگر نمازیں دوڑی بھاگی کی ہوں گی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم, تو بندہ کہتا کیا کیا ہے نا. آپ دیکھیں ایسی نماز سے ہم خود بے چین ہوتے, دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی نماز پڑھی ہے جتنی بے چینیاں آ رہی ہیں. تو دنیا میں پریشانیوں کا آنا, آزمائش کا آنا, اللہ نے خود قرآن میں اپنے کتاب میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا. کن چیزوں سے؟ خوف, والجوع بھوک, ونقص من الاموال مال و دولت, والانفس انسان کے نفس, والثمرات پھلوں سے. یہ ساری 5 چیزوں سے جب اللہ نے ہمیں آزمانا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر کرنے میں. خوف کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا ہجرت کر جائیں, اپنا شہر چھوڑ دیں. اتنا آسان نہیں تھا مکہ کو چھوڑنا, مدینہ کی طرف جانا. راستے میں ان کا پیچھا کیا گیا, غار ثور میں 2 سال رہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تنہائی تھی اور جو سفر تھا, خوف تھا اس میں. آپ دیکھیں کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے, چوری ہو جائے, جو نقصان مال کا ہوا وہ تو ہوا, لیکن جو دہشت اور خوف ہوتا ہے نا, اس سے اہل محلہ بھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. سانپ نے ڈسا کوئی نہیں, لیکن کیا ہے, سانپ کو دیکھ کر انسان خوف میں چلا جاتا ہے. تو ان نون خوف انسان کے اندر ہوتے. دوسری چیز یہ بھوک. بھوک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبوت کے 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن متواتر روٹی نہیں کھائی. 1 دن کھائی تو 1 دن فاقہ, 2 دن کھائی تو تیسرے دن فاقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے گھر میں آٹا پیس کے جب روٹی بنائی, 4 روٹیاں, ایک امام حسن کو دے دی, ایک امام حسین کو دے دی, ایک حضرت علی کو دے دی, ایک خود اپنے لیے رکھی. جب آدھی کھا چکی تو احساس ہوا کہ والد کا تو پتہ نہیں کھائی کہ نہیں کھائی. تو وہ آدھی روٹی رومال میں لپیٹ کے لے گئی کہ ابا جان میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں, کیا یہ روٹی. انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا 3 دن ہے, تیرے باپ کے منہ میں ایک نوالا نہیں گیا. ہم کھاتے ہیں پھر ہم شکوے کرتے ہیں آج تو پیزا نہیں کھایا, آپ لوگ تو ہمیں کچھ لے کے ہی نہیں دیتے. بچے ایسے کہہ رہے, بھوکے بچے جن کو کھلا کے ان کا اتنا بڑا کر دیا, پھر بھی یہ بھوکے ہی رہتے. افسوس کا مقام ہے نا, بھوکا رکھیں بچوں کو, کبھی نہ بھی دیں. آپ دیکھیں کتنے تابع دار بن جائیں گے. یہ ساری خواہشیں تو ہم ان کی پوری کرتے. اٹھ کے ہی چلی گئی میری والی. اچھا, تو کبھی نہ بھی دیں ان کو. پھر آپ دیکھیں یہ بالکل ہمیں ایسے ملتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, وہ ایک آئس کریم ہوتی تھی کون, وہ بھی کوئی اچھا نام, کوئی نمبر آئے ہوتے تھے, 20 میں سے 15-16 آ گئے, اچھا بڑے نمبر آئے ہیں, چلو کھا لو بس.
ایسے نہیں کہ فریج بھرے ہوئے ہیں، فریزر بھرے ہیں، ہمیں فریزر بھرے ہیں، اس کے باوجود بچے کیا کہہ رہے ٹیک اوے ہونا چاہیے، آرڈر آ رہا ہے، تو پھر وہ ہم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ والجوع، بھوک۔ اگلی چیز کیا ہے؟ والنقص من الاموال، یعنی کہ جب ہجرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ دیکھیے جب مدینہ کا سفر کیا تو کیا ان کے ساتھ کنٹینر گیا تھا کھانے کا؟ نہیں، کوئی کنٹینر نہیں گیا تھا، صرف کیا چیز گئی تھی؟ خالی ہاتھ، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کس چیز سے آزمایا؟ مال سے۔ کچھ بھی نہیں ہے، آگے اللہ کہے گا نا۔ اب دیکھیں جن کا ہم تمہارے بچے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارا کفیل کون ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو والد تھے ہی نہیں، والدہ بھی جلدی فوت ہو گئی، تو کفیل اللہ نے کہا، کیا کہا کہ میں ہوں تمہارا، میں تمہارا کفیل ہوں۔ یہ تو ہمیں بچوں کے اندر ڈالنا آیا کوئی نہیں کہ اللہ سے مانگو۔ جب میں کہتی ہوں خواتین کو جنہوں نے بچیوں کی شادیاں بچوں کی کرنی ہے، یا تو اب ان کو عمرہ کرائیں، اللہ سے جوڑیں، نہیں عمرے کرا سکتے ان کو اعتکاف ضرور کرائیں، بچیوں کو بچے یہ تنہائی میں 3 دن نفلی اعتکاف کرا لیں، 5 دن اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنے اچھے برے حالات آتے ہیں اللہ سے مانگے، نہ کہ امی کو موبائل کرے۔ 10 بندوں کو شک ہوگا کہ ماں کو یہ بتایا، پتہ نہیں کہاں ماں نے بتایا۔ اللہ سے مانگے، ان کی زندگی خود کریں، حوصلہ بڑا کر کے بھیجیں بچیوں کو، ایسی تربیت کریں، خود مانگو بھی۔ یہ رجوع کرنا سکھانا چاہیے، اس پر محنت کریں، ضرور کھلائیں اچھا، منع نہیں ہے، ضرور بنائیں اچھا، منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے تعلق بنانا بھی سکھا کے بھیجیں، تاکہ جب زندگی میں اوپر نیچے کے حالات آئیں اللہ سے مدد مانگیں۔ پھر ایک بڑا ہی سخت یہ ایک واقعہ ہے جو سن کے بہت جب ہوتا ہے بڑا مشکل، جانی حالات جو تھے نا، والانفسی، انسان کے جان کے حالات۔ تو اب دیکھیں ہم نے تو کتنا کہ اللہ معاف کرے خوشحالی والی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضرت زینب وفات پائیں، قبر میں اتارا، حضرت خدیجہ وفات پائیں، قبر میں اتارا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر 3 بیٹے قبر میں خود اتارے۔ اور مجھے اپنی والدہ کی وفات کا پتہ ہے کہ ایک والدہ کی وفات سے سوچ تو کیا زندگی بدل گئی، اللہ نے ان کتابوں کے آگے بٹھا دیا۔ پہلے تو اتنی بے فکری تھی ایک موت سے، اور ادھر دیکھیں اللہ کتنا آزما رہا ہے، کتنا آزما رہا ہے۔ گھر سے ایک بندہ بھی چلا جائے نا تو لگ پتہ جاتی ہے، پتہ یہ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں۔ جن کے ہاں یہ والے حالات نہیں نہ آئے وہ بہت بے خوف اور بڑی من پسند زندگی گزار رہے ہوتے۔ جن کے کسی ایک رشتے کو اللہ لے گیا نا پھر اللہ بہت یاد آتا ہے۔ بہرحال خیر سے یہ عورت کا صبر کی بات کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عورت تھی، پہلے بھی یہ میں نے ذکر کیا، عورت کے 3 بیٹے تھے، بیوہ تھی، تو تندور لگاتی تھی، وہ تندور سے وہ روٹیاں بناتی تھی۔ اللہ نے سبب بنایا، چلی گئی حج پہ، طواف کر رہی ہے، کوئی دعا نہیں مانگ رہی، کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ اس حال میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک اللہ والے تھے بڑے حیران ہوئے کہ کچھ مانگ ہی نہیں رہی، طواف کر لیا ایک ہی جملے پر۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کا کیا حال ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیا حالات زندگی؟ تو اس نے بتایا کہ میرے 3 بیٹے تندور لگاتی۔ تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو عید گزری تھی، بچوں نے دیکھا کہ چھری سے ذبح کیا بکرا، تو ایک بھائی نے کہا کہ تم بکرا بن جاؤ تو میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، ہم عید مناتے ہیں۔ اس نے چھری پکڑی، بھائی کو ذبح کر دیا۔ جب وہ ذبح ہو گیا تو وہ ڈرا، ڈر کے مارے جب وہ چارپائی کے پیچھے چھپ گیا۔ اب جب ماں نے اس کو دیکھ کے تھوڑا سنبھالا تو دیکھا دوسرا کدھر، دوسرا گیا تو وہ چارپائی کے پیچھے جو بچہ تھا وہ بھی مرا ہوا تھا، سانپ لٹکا ہوا تھا، ڈس چکا ہوا تھا۔ دوسرا بھی گیا، دوسرے کو دیکھا تو پھر خیال آیا چھوٹے والے کو تو میں تندور کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں، وہ بھی بیچارہ چلتا ہوا تندور میں گر گیا۔ اب عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی۔ ہمارا حال دیکھیں تھوڑی دیر، اگر ہم یہ تذکرے نہ کریں تو ہم ہر وقت ناشکری والے جملے بولیں گے نا۔ یہ تو ابھی ہمیں سوچ دے رہا ہے
کہ کیا وہ عورت تھی، ہے نا، اللہ نے 2 جہانوں کا نبی بنایا، امام حسن اور حسین، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھے. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن کیا قربانی تھی، ہے نا، شہادت. اور جب سر تن سے جدا ہوا تو ان کا سر مبارک جو ہے وہ شام میں ہے، اور ان کا جسد جو ہے وہ عراق میں ہے. اللہ نے حصے ہی ایسے کر دیے. نبی کے نواسے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے، اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے اس شہادت سے پہلے بھی نماز ادا کی. ہمارے بچے کھاتے اتنا نمازوں کا پتہ ہی نہیں. غلط بات. پتہ ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کیا ہوگا. ویسے اتنا آگے سے بولتے، 2 جملے اور بول لیں گے، ان کو بٹھا کے آرام سے بتائیں کہ نماز فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جس دن قرضہ دیا نا اپنے قرض دار کو، تو واپس لینے گئے تو گزرنے والے نے کہا امام صاحب آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، گھر کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں. تو ان کا اس بندے نے میرے سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اس نے مجھے واپس کرنا ہے، تو میں اس کے گھر کی چھاؤں میں کیوں کھڑا ہوں، میں اتنا بھی فائدہ نہیں لینا چاہتا، وہ میں نے اللہ کی خاطر دیا تھا. ہم تو اتنا سا کھلا بھی نہیں سکتے کسی کو اللہ کی خاطر. ہوتا ہے یہ بھی بچ جائے، وہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، خود ہی کھا لے، خود ہی کھا لے. اور وہ اللہ نے ان کو وقت کا امام بنایا. سبحان اللہ. واقعات تو اور بھی ہیں، ہم نے تھوڑا سا وقت کو بھی دیکھنا ہے. اگلی چیز جو ہے وہ ہے نماز کی زینت کیا ہے، خشوع اور خضوع. یعنی کہ جتنا زیادہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی عربی ٹھیک ہوگی، جتنا ہمیں اس کا ترجمے کا پتہ ہوگا. اب آپ کھڑے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ قریش پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہوگا نا، ترجمہ بھی جب کیا ہوگا، اور اس کی تفسیر کا بھی پتہ کہ کیوں اللہ نے یہ صورت نازل کی تھی، تو وہ سارا ذہن میں آتا ہے. تو انسان جب تلاوت ایسے کرتا ہے تو خشوع اور خضوع والی نماز ہوتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں یہ نماز اگر زندگی سے نکل جائے، جو 5 وقت اللہ سے جوڑتی ہے، تب بھی انسان کے اندر ناشکری زیادہ آتی ہے، زیادہ ناشکری کرتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاز ہے پہ کوئی بیٹھا، کسی نے اگر جہاز کا سفر کرنا ہے، وہ تھکا ہوا بیٹھ گیا اس کے اندر، اب وہ کہے گا میں تو جی بہت تھکا ہوں، بڑے کام کر کے میں نے جہاز پکڑا ہے، سو جائے گا. جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا جہاز تو لینڈ کر رہا، منزل آ گئی. یہ ہمارا حال ہے. اس زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک پرواز دی ہے، موقع دیا ہے اللہ نے. اگر ہم اس میں سوئے ہوئے غفلت والی زندگی گزاریں گے تو وہ وقت قریب ہے جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، مقام آ جائے گا، بات ختم. اللہ نے کہا تمہیں ٹائم پیریڈ دیا تھا، کیا کیا اس کے اندر. تو اس پرواز کی ہی ہم نے صحیح قدر کرنی ہے جو کہ یہ زندگی ہے. پھر نماز اچھی خشوع خضوع پڑھنے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس پہ محنت کریں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک باکسر ہے، اس نے باکسنگ کرنی ہے تو رنگ میں اترنے سے پہلے تو وہ پریکٹس کرے گا نا، وہ واک بھی کرے گا، وہ ٹریڈ مل بھی کرے گا، وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے لیدر کا بیگ ہوتا ہے جس پہ وہ پریکٹس کرتا ہے وہ بھی کرے گا. تو ظاہر ہے تبھی وہ رنگ میں اترے گا، تو ہی گیم چلے گی نا. اور اگر یہ چیزیں ساری چیزوں کی پریکٹس نہیں کرے گا تو جب رنگ میں اترے گا تو پہلے مکے پہ ہی ختم بات. تو یہی زندگی میں علماء کرام سکھاتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اس کو حروف کو صحیح ادا کرنا آنا چاہیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آنا چاہیے، تو ہی پھر یہ انسان خشوع خضوع والی بات کرے گا. بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں بہت سوچتی ہوں کہ ٹھنڈ کیسے پڑی نماز سے. ان کو پڑھتی تھی، ہم تو ہمارے سے تو پڑھی نہیں جاتی نماز، بڑی مشکل لگتی ہے. پھر ہم صرف فرض پہ زیادہ دھیان ہے، سنت بھی کوشش ہوتی ہے نہ پڑھی دیں، نفلوں کا تو اللہ ہی مالک ہے. نوجوانوں میں یہ چیز غفلت ذرا زیادہ ہے.
فرض پڑھ لیے، چلو شکر ہے جنہوں نے پڑھ لی ان کی تو ادا ہو گئی. تو اگر بغیر محنت کیے نماز پڑھیں گے تب بھی خسارہ ہمارا ہے. پھر یہ جو خوف انسان، جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر انسان کے اندر خوف ہے تو کیسے وہ ٹھیک ہوگا، تو وہ اسی طرح سے ہوگا کہ انسان نیت کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے. یہ نیت، یہ سوچنا چاہیے. بہت علماء کرام رمضان سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ 30 دن آپ کے پاس آنے والے ہیں، اس میں اپنے آپ سے کوئی تو وعدہ کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنا. پہلے مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے 10 محرم تک، حالانکہ ہم شیعہ نہیں تھے لیکن احترام میں کہ کیا نبی کے نواسوں کو کے ساتھ ظلم ہوا، ہماری ماں وہ نہیں لگانے دیتی تھی ٹی وی. اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سفید کپڑا ڈلتا تھا. اللہ ماشاء اللہ اتنی عزت دینی اس شیطانی ڈبے کو، اس پہ سفید کپڑا ہوتا تھا، کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا نہ کوئی کھولے گا. تو اب آپ دیکھیں کس طرح سے ٹی وی چینلز ہیں، شیطانی چیزیں کتنی زیادہ ہیں، انسان کے لیے اس میں کتنی ورائٹی ہے. پھر وہ بات صحیح ہوگی نا جو شیطان نے کہا تھا میں ان کو لوگوں کے لیے دنیا رنگین بنا دوں گا، اس کو حسین بنا دوں گا، یہ الجھ جائیں گے. تو آج ہمارے بچے رات رات تک کیا دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ، موبائل. اور دن کے وقت جب کام کا وقت ہے، مردوں میں اس مسلمان نوجوان مردوں نے جو کمائی کا ٹائم ہے وہ مائیں بولتی رہتی ہیں ہوں تو 1 بج گیا، آدھا دن بیٹے ختم ہو گیا، اٹھ جاؤ، پڑھ لو، نوکری کر لو. پھر آدھے دن ایسے گزرتے. تو وہ سختی جو ہے نا یہ ضروری ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی مدارس میں بڑی سختی ہوتی ہے، تو آج آپ حافظ بھی تو دیکھیں. ہاں بے جا سختی تو غلط ہے، لیکن اگر کنٹرول نہیں ہوگا، وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کوالٹی کنٹرول، ڈسپلن کنٹرول، یہ جب کسی ادارے میں نہیں ہوگا تو پھر وہ تو بے راہ روی ہوگی. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں چیک کر رہا. اگر یہ ایک چیک تو ادارے نے کرنا ہے، والدین نے کرنا ہے، انسان نے خود بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ایسے غفلت والی زندگی جو ہے وہ نہیں گزاری جا سکتی. اسی طرح طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے اس کے اندر عاجزی ہو. جو خاص طور سے جو دین کا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں اگر اس کے اندر غرور ہے اور اگر اس کے اندر زیادہ ہے، یعنی کہ وہ شرمیلا ہے، تو یہ 2 قسم کے لوگ دین کا علم نہیں حاصل کر سکتے. وہ شرم میں بیٹھا رہے گا یا وہ اتنا مغرور ہوگا کہ میرا علم، میرا درس، میری تعلیم واجبہ. تو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے. عاجز بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے. اور علم کی زینت دوسری چیز کیا ہے؟ حلم. حلم کیا ہے؟ وہی چیز برداشت، تحمل، یہ چیز ضروری ہے. تو اگر یہ چیز آئے گی نا انسان کے اندر تو وہ اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر حلم ہے، برداشت ہے. تو بڑا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پی ایچ ڈی والے تھے، میاں بیوی 23 سال سے اکٹھے تھے. تو ایک دن میاں نے ذرا جلدی جانا تھا تو اس نے بیوی باتھ روم میں تھی تو اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی میں آتی ہوں ٹھہر کے. تو اس کو ٹائم نہیں تھا، وہ کچن کے سنک کے اندر اس نے دانت صاف کر لیے، ناشتہ کیا نہیں، چلا گیا. بیوی آئی تو اس نے آ کے دیکھا کہ یہ کچن کے سنک کے اندر اس نے دانت صاف کیے ہیں، بہت ہی غیر مہذب ہے. تو جب وہ گھر آیا تو اس نے کہا کہ یہ تم کس طرح دانت صاف کیے ہیں، تم نے کچن کے سنک میں، تم نے گند مچایا ہے. وہاں سے بات ہوتے 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 کیا ہو گئی، بات طلاق پہ آ گئی، بات ختم ہو گئی. آج مزاج ایسے ہی ہیں، غصے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی رہنے کو، برداشت کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. کل ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ڈاکٹر، کہی تھی بیٹے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں رشتہ، تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، 30 سال کا ہو گیا کہ 5 لاکھ روپیہ میری کمائی ہوگی تو میں لاؤں گا، تو میں کیوں اپنی بیوی سے کام کراؤں، نوکر رکھوں گا. تو اس نے کہا تمہاری ماں نے جو تمہارے میاں، تمہارے والد کو اور تمہاری دادی کو دیکھا تو تمہاری بیوی کچھ نہیں کرے گی. اس نے کہا نہیں، بس وہ کوئی ضرورت نہیں ہے.
कर नहीं रहा, पता नहीं बहाना बनाया, माँ को क्या तसल्ली दी। बहरहाल बात ऐसे भी है, बात ये कि हम लोग एक दूसरे से खुदा ने हमें जोड़ा हुआ है। किसी भी रिश्ते के ऊपर जब हम बोझ डालते हैं ना, तो वो रिश्ता जो है ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने तो ये मोहब्बतों वाले रिश्ते बनाए हैं जिसको हमें समझ ही नहीं आई, और हमने उसके अंदर कितना बिगाड़ डाल दिया। तो PhD वाले वो फिर उन्होंने जो वाक़या सुना रहे थे उस्ताद अपने शागिर्दों को, तो उन्होंने कहा कि देखें अंग्रेज़ी में तो ये PhD हो गया ना, 23 साल साथ रहे, इतनी सी बात पे क्या बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई, तो क्या बनाया, बात ख़त्म होगी, तलाक होगी। तो उन्होंने कहा उर्दू में फिर इसको क्या कहेंगे, तो उर्दू में उन्होंने कहा फिरा हुआ दिमाग। ज़्यादा पढ़ के भी इंसान जब ऐसी गलतियाँ करेगा तो दिमाग फिरा हुआ ना। तो आज आप देखें कि जो ये सिग्नल्स हैं जिनकी बात की जाती है, इन सिग्नल्स को PhDs भी तोड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा शुक्र करते हैं कि लो जी वाह हमारा मोटरसाइकिल, हमारी गाड़ी, क्या हमने तो लाल इशारा क्रॉस कर लिया। तो बात ये, तो अल्लाह भला करे हुकूमत का, जिसने 500,000 रुपया फ़ाइन लगाया है, तो ज़रा रुक जाते हैं, दूर से ब्रेकें लगनी शुरू होती हैं, लाल बत्ती पे आके बड़ी तमीज़ से खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या ऐसे हालात की ज़रूरत है, इतनी सख्ती की ज़रूरत है? तो हिल्म जो है ना, ये बर्दाश्त, ये बहुत ज़रूरी है। वाक़या लिखा हुआ है कि एक बच्चा था, तो उसने वो तोड़ के ना फल खा लिया किसी दरख्त का, तो उसके मालिक ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की कि इसने ये फल खा लिया। तो हमारा जैसा हो तो हम तो 4 सुनाए, 2 लगा भी दें, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया उसको, बच्चे को, उससे पूछा कि फल क्यों खाया, तो उसने कहा मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए खा लिया। तो फिर उसको समझाया कि जो फल नीचे गिरता है ना, उसको आप उठा के खा लें, कोई मसला नहीं है, वो खा सकते हैं। लेकिन किसी के घर का फल जिसकी जड़ उसके घर के अंदर लगी हो, फल बाहर की तरफ आ रहा है, आप वो तोड़ के नहीं खा सकते जब तक कि इजाज़त नहीं। तो इजाज़त लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या फरमाया कि नीचे से जो पड़ा है वो उठा के खा लो। फिर उसके लिए दुआ भी की, तो उसको इतना असर हुआ इस चीज़ का कि मुझे कितने अच्छे तरीके से समझाया। हमारे जैसे होते तो हम तो कहते हैं ना कि नमाज नहीं पढ़ रहा, खा पी के बैल बन के मर के सो जाते हैं, और बस कोई होश नहीं है, कोई घर का काम करना है, नमाज पढ़नी है, कितने बुरे अल्फाज से हम बोलते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, माँ तो बोलती रहती है, इसका तो काम ही है। तो बच्चे भी फिर कोई नहीं ध्यान देते। तो हिल्म का मतलब ये है कि अपने गुफ्तगू में जब नरमी से बैठ के आप टेबल टॉक करें, मेज़ पे बैठ के बात करें बच्चे से कि ऐसे होना चाहिए, है ना। आपके वालिद सुबह जाते हैं, कमाते हैं, कैसे माएँ शुरू में कोई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, PhD तो कोई नहीं थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन कैसे इखलाक बनाती थी बच्चों के। यहाँ तक कि अगर मियाँ बीवी का भी झगड़ा हुआ है, बच्चों को कोई नहीं पता चलता था कि नाराज़ है। आज तो आगे पीछे वाली सारी बराबर कर देते हैं एक दूसरे के सामने। तो वो क्या होता है, घर में भी इंसल्ट होती है, बाहर भी पब्लिक इंसल्ट अगर हो रही है तो फिर उसमें कोई खैर नहीं होती। अगला उसमें ज़िद में आके काम करता है, नहीं मैं क्यों करूँ। छोटे छोटे बच्चों को देख लेना, बच्चों को कहे कि बेटा आप अम्मी को पानी पिलाओ, अभी तो मैंने पिलाया था, अब बड़ी बहन को कहें, भाई को कहें वो पिलाए। फिर हज़रत थानवी रज़ी अल्लाह ताला का अन्हा का हिल्म को देखें। जब एक जगह ये बयान देने के लिए गए तो एक आदमी ने इनको एक कागज़ पे लिख के दिया कि तुम काफिर हो। दूसरी चीज़ क्या कही कि तुम हरामजादे हो। गुस्सा दिलाना चाह रहा है ना कि इनका सारा ये मजलिस ख़राब हो जाए। तीसरी चीज़ कहती है कि उसने लिखा कि संभल के बोलना। अब वो जैसे कुरा खुला उन्होंने देखा तो बजाय एकदम चेहरे के तगय्युर से जो वो चेक करना चाह रहा था, तो उसने तो इमाम हज़रत थानवी रहमुल्लाह ने क्या कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप सबके सामने, पूरे मजमे के सामने कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं काफिर नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह आज भी मौजूद है,
آپ یہاں جا کے ان سے بے شک پوچھ لیں. تو شرعی بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ چندہ لینے تو آیا کوئی نہیں جو میں کسی سے ڈر کے بات کروں. اللہ کا حکم بتانے آیا ہوں تو صحیح بات ہی کروں گا, سنبھل کر ہی بولوں گا. تو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر یہ تحمل, ہم نے اپنے اندر علم جو ہم سیکھ رہے ہیں, یہ علم سے حلم کی دعا اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ ہمیں عطا کرتے. ورنہ کیسے ایسے بھی عالم ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن بولتے وہ اتنی تیزی سے بول جاتے ہیں کہ بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہا. عربی اتنی تیزی سے پڑھ لی, اردو تیزی سے پڑھ لی, وہ سمجھ نہیں آتی. تو حروف کی ادائیگی میں بھی نرمی ہونی چاہیے, وضاحت کے ساتھ الفاظ کو استعمال کریں. جو ہمارے رویے ہیں وہ بھی خاوند اور بچوں کے ساتھ ہم عورتوں کے ہونے چاہیے ٹھنڈے مزاج. اب دیکھیں کہ نارملی جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کو غصہ نوجوانوں سے زیادہ آتا ہے. خاوند کو, بیوی کو خاوند کی نسبت غصہ زیادہ آتا ہے. بیمار کو نسبت صحت مند کے غصہ زیادہ آتا ہے. تو اس کو خود چیک کر, یہ روح کی بیماری ہے. تو جن کی روحیں بیمار ہوتی ہیں نہ ان کو نماز کا مزہ آتا ہے, نہ ان کو زندگی میں سانس لینے کا مزہ آتا ہے. ہر وقت تو بلڈ پریشر ہی رہتا ہے, ہر وقت تو غصے اتنے آتے ہیں, کیا چیز اچھی لگے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جتنا یہ اپنے اندر ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے, آپ دیکھیں ایسی عورتیں خاندانوں کو جوڑنے والی بن جاتی ہیں, کیونکہ اس کتنے ہائی لیول کا تحمل اور صبر ہوگا نا اندر. تو یہ بہت ضروری ہے. مردوں کے لیے تو دیکھیں مسجدوں میں جاتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, نہ بھی کوئی درس بیان اگر سن رہے ہوں. خواتین کے لیے ذرا مشکل اس لیے کہ اویلیبلٹی آف چانسز کم ہے, لیکن وہ عورتیں جو موبائل پہ نیٹ پہ زیادہ بیٹھتی ہیں ان کے پاس بہت ہیں. مرضی ہے اچھی بات سن لیں, مرضی ہے گانا سن لیں, مرضی ہے. اسی طرح ٹی وی کا بھی ہے, ایک ڈرامہ دیکھ لیا پھر بھی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے آگے بیٹھی ہوتی, دوبارہ بھی دیکھ لیں یہ ڈائلاگ رہ گیا تھا. تو پھر کیا ہے, ہماری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. اور جن کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے, علم دے دیتا ہے, ان کے اندر حلم آتا ہے, تو ایک ہی وقت میں کتنا کام کر جاتے ہیں. میں ان کا دیکھتی ہوں, مفتی ابو لبابہ صاحب کا کام ماشاءاللہ, کتابیں انہوں نے اتنی لکھی. شام کے اندر جب مسلمانوں کے برے حالات آئے, انہوں نے کتنا پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر کے وہاں کے مسلمانوں کے لیے مدد کی. اولیاء مقبول جان یہ بھی اب دیکھیں کتنا یہ لوگوں کی نصیحت کے لیے پولیٹیکلی بھی کتنے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. کتنے عالم ایسے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب دیکھیں, مولانا طارق جی جمیل صاحب دیکھیں. انسان سوچتا ہے کہ سوتے کب ہیں یہ نا, اتنا کام, اتنے بیانات, اتنا سفر ہے ان کی زندگی میں. کیوں؟ ان کو احساس ہے کہ ہماری فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے, سفر ختم ہونے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں, رب العزت کی طرف کر لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اے کریم پروردگار, آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں, دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیجئے, ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے, نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما. دلوں کو نور سے بھر دیجئے, دلوں کو موم کر دیجئے. اے اللہ دلوں کو منور کر دیجئے. اللہ علم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, صحت میں, کاموں میں برکت عطا فرما. اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما, قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما, رات کے آخری پہر کی عبادت کی لذت محفوظ نصیب فرما, ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے کریم آقا, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں, ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں,
من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا دینا۔ اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، آپ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ، دی ہوئی نعمتیں واپس نہ لینا۔ یا اللہ، اور زیادہ عطا فرما، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، غموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمانا، کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑنا، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمانا، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا، ہم نے زندگی میں جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما، جو ظاہر میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو محفل میں کیے، جو تنہائیوں میں کیے، جو جان بوجھ کے کیے اور جو انجانے میں کیے۔ میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالیوں کو انکار نہ کریں، میرے مالک، ہم بھی آپ کے در کے سوالی۔ اے اللہ، انکار نہ فرمانا، اللہ ہمیں جھڑکیاں نہ دینا، اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ کر دیجئے، فضل کا معاملہ کر دیجئے۔ یا اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انتم فقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہم فقیر اور صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ستاری کا صدقہ دے دیجئے، غفاری کا صدقہ دے دیجئے، رزاقی کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دامن بھر دیجئے، امیدوں سے زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہیں فرمایا فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جاؤ اور ان کے ساتھ نرم بات کرنا۔ اے اللہ، جب فرعون کے ساتھ آپ نے ان کو نرمی کا معاملہ کا حکم دیا تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ۔ اے اللہ، یہ خواتین، یہ عورتیں جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہیں، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، اس میں کتنی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں جو سچی توبہ مانگ رہی ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ اللہ، ہمیں زندگی میں پاک دامنی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا، آپ نے کہا کہ سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، اللہ اس میں سفید بالوں والی عورتیں بھی ہیں۔ اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ اس مجلس کے سب کے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، دین کے لیے قبول فرما، دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ازواجی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں سے دور فرما۔ اللہ، جن کے پاس روزگار نہیں ان کے روزگاروں کو کھول دیجئے۔ اللہ، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے اللہ۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما اللہ، آسانیاں عطا فرما۔ جن گھروں میں بزرگ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دیجئے اللہ، ان کو ایک دن کی بخشش ہوگی، ان کو ان کے درجوں کو بلند فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہماری قبروں کو ہماری قبروں میں وحشت اور خوف سے محفوظ فرمانا اللہ۔ ہماری قبروں کو حد نظر کشادہ اور ٹھنڈا رکھنا اللہ۔ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما اللہ۔ ہم پل صراط پر بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما اللہ۔ پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے کلمے پر ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، کلمے پہ ہماری موت آئے، ایمان پر ہم اس دنیا سے جائیں اللہ۔ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے اللہ۔ ہمیں عاجزی عطا فرما اللہ، ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔